हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज से ठीक 5 माह और 6 दिन कबल मर्दान की खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में वो वाक़या हुआ जिसने हमारे माशरे को एक बार फिर लर्जा दिया। अच्छी ख़बर ये है कि बहरहाल आज से हरीपुर के जेल में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मशाल खान केस के जो मुलजमान हैं 57 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की है। मशाल खान को बेईमाना तरीक़े से कत्ल करने की, उनकी लाश की बेहुरमती करने की और दहशत गर्दी की दफ़ात भी इसमें शामिल की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशाल खान के वालिद साहब खान और उनकी फ़ैमिली के जो वकील हैं शाहब खटक साहब, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहब साहब, केस शुरू हो गया है और कल से इसका बाकायदा आगाज़ भी होगा। आज फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है, तो आज जो सिक्योरिटी प्रिजन था उसमें कैसा माहौल था और आपने इस केस की कैसी तैयारी की हुई है? इस केस में जनाब जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें केस को ट्रांसफ़र किया था मर्दान से हरीपुर जेल। में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैं इनसे ये भी पूछना था कि इस सारी जो 3 लोग अभी तक मफरूर हैं, ख़ास तौर पे एक पीटीआई के काउंसलर हैं आरिफ खान, जी उनके बारे में मैंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से भी बात की तो उन्होंने कहा कि वो मफरूर हो गए थे और ये वही काउंसलर हैं जिन्होंने अहद लिया था तमाम लोगों से कि जो भी मशाल खान को गोली मारेगा उसका नाम कोई पुलिस को नहीं बताएगा। उसके बाद वो मफरूर हो गए और मफरूर होने के बाद जो पता ये चला कि वो बाजौड़ में ट्रेस हुए हैं, उसके बाद वो वहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान चले गए। तब पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि उनका पासपोर्ट जो है वैलिड ही नहीं है तो वो नहीं जा सकते, मगर बहरहाल वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए, वहाँ से वो दुबई चले गए। दुबई से अब यही है कि वो थाईलैंड जाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने रेड वारंट्स जारी करने के लिए एफआईए को दरख्वास्त दी और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही एफआईए जो है इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर्स में वो दरख्वास्त है और वो जल्द ही ये रेड वारंट्स इशू करेंगे। हमारा राब्ता बहाल हो गया है शाहब खटक साहब से। जी शाहब साहब। जनाब, तो आप बता रहे थे तो जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बेहतर अरेंजमेंट्स हुई हैं। प्रॉपर एक नई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई है जी प्रोसिक्यूटर्स के लिए, वकला के लिए। और एक ख़ास चीज़ जो एटीसी के जज साहब ने कल हमें बताई वो ये है कि वहाँ पे सिर्फ वकला को जाने की इजाज़त होगी। इवन वो जो क्लर्क हैं वकला के, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। सही। तो सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ क्वाइट मतलब है सेटिस्फैक्ट्री। शाहब साहब, 57 लोगों पर तो फ़र्द जुर्म आयद हो गई, उसके साथ साथ इन अफराद ने ज़मानत के लिए भी दरख्वास्त अलग से दी हुई थी जिसकी हियरिंग जो है एबटाबाद में भी हुई। उसमें भी कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, उसमें कल हियरिंग हुई थी और इसमें जो डिफेंस के वकला साहिबान थे उनमें से कुछ दरख्वास्तों पे पहले बहस हुई थी उनकी तरफ से और 2 दरख्वास्तों पे कल मुल्ज़िमान के वकला साहिबान ने बहस की। उसके जवाब में हमने डिफेंस के ख़िलाफ़ और मशाल खान के हक़ में प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने बहस की और इसमें अयाज़ खान एडवोकेट हमारे साथ थे, फजल अहमद खान एडवोकेट हमारे साथ थे। उसकी जो बहस है उसका फ़ैसला अभी तो महफूज रखा गया है और 26 तारीख़ को वो जो बेल पिटीशंस हैं तमाम के तमाम उनका फ़ैसला सुनाया जाएगा बाय द एटीसी को। अच्छा शाहब साहब, एक कन्फ्यूजन है लोगों के जहनों में कि अभी तक कुछ लोग मफरूर भी हैं इस केस में, जिसमें पीटीआई के काउंसलर भी हैं जिनके बारे में अभी मैंने तस्करा भी किया। तो कुछ आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने अभी तक एब्सकॉन्डिंग है यानी मफरूर हैं? मेरी याददाश्त के मुताबिक इसमें टोटल 61 मुल्ज़िमान हैं जिसमें से 57 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उन पर फॉर्मल चार्ज भी फ्रेम हो गया है। ये बाकी 4 जो हैं ये एब्सकॉन्डर हैं और दिस इज़ समथिंग नेचुरल केसेस में होता है। अक्सर केसेस में कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ एब्सकॉन्ड कर जाते हैं
اور بعد میں کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ پکڑے جاتے ہیں. اچھا یہ اس میں دیر تھوڑی لگی, 5 مہینے اور 1 ہفتہ ہو چلا ہے, تو یہ جو دیر ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں آپ کے خیال میں فیملی کی سیکیورٹی کی وجہ سے اور ہائی پریزن جیل میں جو درخواستیں دی گئی تھی اس وجہ سے بھی ہوئی ہے؟ اس میں دیر کچھ تو اس وجہ سے بھی ہوئی کہ ایک درخواست ہم نے فائل کی تھی, اس میں ہمیں عبداللطیف افریدی صاحب لیڈ کر رہے تھے, اور اس میں ہم نے یہ پلی لی تھی کہ اس کیس کو مردان کی بجائے کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جائے. وہ کیس ہمارے پشاور ہائی کورٹ پشاور نے سنا, اور وہ درخواست جو تھی اس میں گورنمنٹ آف پختونخوا جو ہے انہوں نے بھی درخواست کی تھی. 2 درخواستیں تھیں, ایک مشال خان کے والد صاحب نے کی تھی اور ایک خیبر پختونخوا کی حکومت نے کی تھی, اور وہ اپلیکیشن پھر ایکسیپٹ ہوئی اور یہ ٹرائل جو ہے یہ ہری پور جیل منتقل کیا گیا, کیونکہ وہ ایک پراپر جگہ تھی اس ٹرائل کے لیے. اچھا شہاب صاحب, آپ کا کافی تجربہ ہوگا اس طرح کے کرمنل کیسز کا. جی ہم سب طالب علم ہیں لا کے. اوکے, بٹ آپ سوال کریں. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ اب ہم نے بہت, ظاہر ہے کہ ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ بہت اوپن اور شٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں تو کافی ویڈیو ایویڈنس بھی ہے اور بھی JIT رپورٹ بھی ہے, لیکن پھر پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی گواہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی پروسیکیوشن کی طرف سے یا پولیس کی FIR کی طرف سے کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. اس طرح کے کیس میں آپ کی نظر میں بنیادی مسئلے مسائل کیا ہوں گے؟ مطلب کہاں کن پوائنٹس پر اس کیس کو ٹوسٹ کیا جا سکتا ہے دوسری سائڈ سے؟ دیکھیں, اس کیس میں جو تفتیش ہوئی ہے تو میں ایڈمٹ کروں گا کہ مردان پولیس نے ہمارے ملکی حالات کے مطابق اور جو ہماری سرکمسٹانسز ہیں اس کے لحاظ سے کافی اچھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ انویسٹیگیشن کی ہے. انہوں نے جو ویڈیوز ہیں ان کو محفوظ کیا ہے, اور پھر تھرو ویڈیوز ملزمان کی شناخت کا جو سائنٹیفک طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا ہے. موقع پر موجود تھے اور جو جرم میں شریک تھے ان کی DNA اگر موقع سے ملی ہے تو اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے اور اس کی رپورٹس حاصل کی گئی ہیں, اور اس میں سے رپورٹس پازیٹیو بھی آئی ہیں. اس کے علاوہ جو پسٹل استعمال ہوا تھا وہ ریکور ہوا ہے, اس کی رپورٹ بھی پازیٹیو آئی ہے. تو انہوں نے کافی مواد ایسا اکٹھا کیا ہے کہ جس کو پراپرلی اگر کورٹ کے سامنے اس کو رکھا جائے اور اس پہ ایویڈنس جو ہے وہ پراپرلی گزاری جائے تو اس کیس میں آئی کین سے کہ کنوکشنز کے بہت چانسز ہیں. اچھا شہاب صاحب, ایک JIT رپورٹ میں یہ بھی بات کی گئی کہ جو خان عبدالولی خان یونیورسٹی کی انتظامیہ کے کچھ لوگ اس میں ملوث تھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے جناب, کیونکہ کسی کیس میں موٹیو جو ہے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ یہ جرم آخرکار کیوں ہوا. بالکل. تو مشال کے کیس کا جو مسئلہ ہے اس میں بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ اس واقعے سے چند دن قبل وہ مسلسل احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا عبدالولی خان یونیورسٹی میں ہونے والی بے تحاشا کرپشن کے خلاف, اور انہوں نے انہی دنوں میں ایک انٹرویو دیا تھا AVT خیبر کو, اور جس میں انہوں نے کھل کر یونیورسٹی انتظامیہ, وہاں کے ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے بعض ہائی اپس کو انہوں نے چارج کیا تھا فار کرپشن. اور یہ دس از این اوپن سیکرٹ, یہ سب کو پتہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں بے تحاشا کرپشن کی گئی ہے. تو میں یہ ایک بات جو ہے کرنا چاہوں گا کہ JIT رپورٹ میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. ایک تو اس کرپشن کی طرف, دوسرا یہ کہ موقع پہ جو پولیس موجود تھی ان کا رول بھی تھوڑا ڈوبیس رہا تھا. بالکل. they could have stopped this incident. تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی, اور اب بھی ٹائم ہے کہ
اس چیز کو کور کیا جائے. تو آپ کوئی سپلیمنٹری جو ہے نا ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں چالان کے کانسپریسی ٹو مرڈر جنہوں نے یہ جیسے آپ نے کہا جنہوں نے یہ سارا پلان کیا, تو الگ سے چارج شیٹ ان کے لیے یا چارجز لگا کر کے کچھ ایسا پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ بیسیکلی اس میں جو کانسپریٹرز بالکل یعنی جن کے نام اور جن کا کردار فلوٹ کر رہا ہے بالکل سطح پہ, وہ تو آلریڈی اس کیس میں شامل ہیں. کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں یونیورسٹی کے گارڈز اور یونیورسٹی کے ملازمین جو تھے وہ بھی ملوث تھے. اب بیک گراؤنڈ میں جو کانسپریسی ہوئی ہے ہائی اپس کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے, اس کے اتنے واضح آثار جو ہیں وہ ابھی نظر نہیں آ رہے. لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ نیب جو ہے وہ ہر چیز پہ ہاتھ ڈالتی ہے, لیکن پختونخوا کا تمام باشعور طبقہ, پختونخوا کے وکلاء, پختونخوا کے تمام پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ, انہوں نے بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا, میڈیا نے اس کی چیز کی طرف اشارہ کیا, لیکن ابھی تک کرپشن کی مد میں کچھ بھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. فائنلی ایک کویسچن, آپ کے موکلان کی سیکیورٹی کے بارے میں خاصے خدشات تھے. اقبال خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مردان سے شفٹ کیا جائے, درخواست بھی دی تھی انہوں نے. ان کی جو بچیاں ہیں دونوں, وہ ابھی تک تعلیمی اپنا جو درسگاہوں میں دوبارہ سے نہیں جا سکیں جس دن سے مشال کا قتل ہوا ہے. اس بارے میں کوئی کہیں سے آپ کو کوئی شورٹی ملی ہے یا کہ ان کو وہاں سے موو کر دیا جائے یا ان کی بچیوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیا جائے؟ کوئی ایسی درخواست آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, مشال خان کی فیملی پہ جو گزری ہے وہ تو ایک سنجیدہ شخص, کوئی بھی پاکستانی اس کو محسوس کر سکتا ہے. بے شک ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت دے آر انڈر تھریٹ اور ان کو بہت ساری مشکلات ہیں. اور مشال خان کا والد صاحب جو ہے, ہی از اے ویری کریجیس پرسن, وہ پشتو کا پوئٹ ہے اور وہ ایک انلائٹنڈ مائنڈ کا انسان ہے. وہ امن پہ یقین رکھتا ہے, وہ کسی کے خلاف کسی قسم کا گرج یا وینجینس پہ ایون یقین نہیں رکھتا, لیکن اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہتا ہے بار بار کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس مقدمے سے واپس نہیں آئے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہاں کا باشعور طبقہ جو ہے وہ اٹھے اور ایک ایسی سچویشن اس ملک میں, ایک ایسی مستقبل کی طرف ہم جائیں جہاں پہ اس طرح کے دوسرے مشال ہمیں نہ ملیں. تو ان کی بیٹیاں جو ہیں, یہ ایک قدرتی بات ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے they are very intelligent people اور خواتین ہیں, پڑھ رہی ہیں, لیکن ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے بالکل ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنس. ناؤ اٹس فار دا گورنمنٹ. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی اس قسم کا جینون مسئلہ ہو کسی کا, تو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کرے. تو غیر ذمہ داری کی تو بہرحال ایک انتہا ہے, اس پہ میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں گورنمنٹس کی ایکولی ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس مظلوم خاندان کو وہ ان کے جینون جو ان کے مطالبات ہیں یا جو ان کی سچویشن ہے اس کے مطابق ان کو تحفظ دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی 3 مزید پبلک پراسیکیوٹرز دیے ہیں اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے. لیکن جو اقبال خان کا فادر آف مشال کا جو ان کی جو پریئر تھی, ان کا جو مطالبہ تھا حکومت سے, اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. گورنمنٹ نے, پختونخوا کی حکومت نے یہ بڑا ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا مطالبہ تھا, جو اقبال خان کے والد کا مطالبہ تھا کہ ہری پور سے یعنی وہاں کے قریب کے ایریا سے بھی 2 ایسے وکلاء کا ان کو بندوبست کر کے دیا جائے جو قریب ہوں اور اس کیس کو زیادہ تیزی سے پرسو کر سکیں. کیونکہ پشاور میں بہت سارے ہمارے وکلاء دوست جو ہیں they are standing for مشال,
اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے والنٹیئر پوزیشن میں بشمول میرے ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیو ٹو ڈسٹینس اینڈ ڈیو ٹو ادر سم ریسٹرینٹس ہم چاہتے ہیں کہ اس کا 2 ایسے وکلاء جو ہری پور سے ہوں یا ایبٹ آباد سے ہوں وہ بھی اس میں شامل ہوں تاکہ اس کیس کو زیادہ مضبوطی سے آگے بڑھایا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہاب صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور کل سے باضابطہ سماعت بھی شروع ہو رہی ہے ہری پور جیل پہ. ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں بھی، اور سب کی یہی امید ہے کہ ایسا انصاف ہو تاکہ آئندہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ کو بھی ایک بہت مزیدار بات بتاتا ہوں، کم از کم مجھے بہت مزیدار بات لگ رہی ہے اور مجھے فخر بھی بہت ہے. اور کیوں ہے میں آپ کو بھی بتاتے ہیں. پہلی دفعہ یو کے یعنی برٹن نے ایک اردو لینگویج فلم کو آسکرز 2018 میں نامینیٹ کیا ہے فورن فلم کیٹیگری میں. اچھا، نہ صرف یہ بلکہ یہ جو مووی ہے یہ ڈائریکٹ کی گئی ہے سرمد مسعود صاحب نے، جو ایک برٹش بورن پاکستانی ہے، اور یہ اس کی پوری شوٹنگ ہوئی ہے سندھ میں ہی آن لوکیشن کیا؟ کیونکہ ان کی اس فلم کی جو مرکزی کردار ہے، فلم کا نام ہے مائی پیور لینڈ، اور اس کو ایک فیمنسٹ ویسٹرن کہا جا رہا ہے. اور انفیکٹ وہی جو کلنٹ ایسٹ وڈ سٹائل کی موویز تھی نا، فلمنگ بھی اس کی تقریباً ویسی ہوئی ہے. اور فلم کی مرکزی کردار ہیں نازو دھریجو، جن کو وڈری نازو بھی کہا جاتا ہے سندھ میں، اینڈ شی از اے ریئل لائف کیریکٹر. اور ان کا کردار پلے کر رہی ہیں سہائی ابرو، جنہوں نے منٹو میں بھی ان کا اوپننگ ٹائٹل میں کردار تھا، اور بہت فیمس ڈانسر اور پرفارمر بھی ہیں. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اسٹوری کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو سرمد مسعود پہلے تو سندھ کے اوپر ایک فلم بنانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ان کی نظر میں ایک سٹوری آئی، میٹ دا ٹفسٹ وومن ان سندھ، نازو دھریجو. اور میں یہ سن کے اس لیے خوش ہوا ہوں کیونکہ جب میں ایکسپریس ٹریبیون میگزین میں ہوتا تھا تو میں نے سمیر ماندھرو اور صبا امتیاز نے یہ سٹوری کمیشن کی تھی. زندہ کردار ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اور ان کی سٹوری بڑی مزیدار ہے. بیسکلی یہ ہے حاجی خدا بخش خان دھریجو کی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں. ٹپیکل انداز میں 2ری کلاس تک ہی پڑھی تھی، لیکن پھر قرآن بھی ساتھ پڑھا، لیکن ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو ان کی ایک بہو تھی جو اردو سپیکنگ تھی. انہوں نے کہا کہ اب مجھے تو آپ اردو سکھائیں. اردو سیکھ لی تو پھر اپنے ابو کے پاس گئی کہ اب میں نے اردو سیکھ لی ہے، اب میں نے انگریزی بھی سیکھنی ہے. تو وہ بھی یہ بھی کافی ہٹ کے ہیں کہ ابو والد صاحب بھی کافی ہٹ کے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ٹیوٹر بناتا ہوں. اچھا، اب مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ سوچ رہی تھی کہ جی میں CSS کروں گی، میں آگے جاؤں گی، لیکن ظاہر ہے فیٹ ہیڈ ادر تھنگز ان مائنڈ. ان کے جو دادا جان تھے انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، ہر شادی سے اولاد ہوئی تھی. تو جب دادا جان فوت ہوئے تو ٹپیکل انداز میں کیا ہوا، جائیداد پر پھٹے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو لڑائیاں بھی ہوئیں ایکسٹینڈڈ فیملی میں، وہ جو ٹپیکل سین ہوتا ہے، قبضہ اور پھر ایک دوسرے کے اوپر پرچے. تو ان کے والد صاحب کے اوپر کافی پرچے ہوئے اور وہ جیل میں چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ ان کے جو مخالفین تھے ان کو انڑوں کی سپورٹ تھی، اور کافی وہاں کے جو لوکل پولیٹیشینز اور وڈیرے تھے ان کی بھی سپورٹ تھی. ان کے پاس کچھ کم سپورٹ تھی. چنانچہ حاجی خدا بخش خان جیل چلے گئے. اچھا، اب جیل چلے گئے تو ان کے مخالفین نے دیکھا کہ جی یہ تو بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، ہم آ کے قبضہ کر لیتے ہیں. تو ایک رات نازو کو کال آتی ہے ان کی والدہ کی کہ جی ہر جگہ یہ مسلح افراد نے ہمیں گھیر لیا ہے اور تم کچھ کرو. 15 منٹ میں وہ وہاں گاؤں پہنچی، ٹھیک ہے، جہاں زمینیں تھیں وہ تھوڑی فاصلے پہ رہتی تھی. صرف وہ، ان کا ایک فیملی گارڈ اور ان کی چھوٹی بہن. پورے گھر کو تلاش کیا، کہیں وہ 2 نالی والی شاٹ گن مل رہی ہے، کہیں ایک ریپیٹر مل رہی ہے. جتنا بھی اسلحہ تھا ان لوگوں نے گیدر کیا، چھت پر دیوار پر چلے گئے، اور انہیں 3 لوگوں نے پورے جو اٹیکرز تھے ان کو فائٹ آف کیا. اور وہ بھی اس لیے کیونکہ بچپن میں ان کو والد صاحب کے پاس بندوقیں ہوتی تھی تو یہ تھوڑی سی ان کو پریکٹس بھی کراتے تھے کہ گن اس طرح لوڈ کرتے ہیں، اس طرح فائر کرتے ہیں، نشانہ اس طرح پکا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایک پوری، اب یہ جو 24 آور پیریڈ تھا، ٹھیک ہے،
اس کے اوپر ایک یہ فلم بنی ہے. اچھا اسٹوری تو بہت لمبی ہے لیکن ابھی سے مجھے بولا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بریک لیں. نازو دھریجو آپ کیا کر رہی ہیں؟ نازو دھریجو ابھی بھی وہیں ہیں, تھوڑا بہت پالیٹکس میں بھی حصہ لے رہے ہیں. بات اب یہ بیٹل تو ہو گئی لیکن پھر جب ان کے والد صاحب واپس آئے جیل سے تو ان کی طبیعت خراب تھی, ہیپیٹائٹس. اینڈ مت بتا دینا یار. نہیں, جب وہ فوت ہوئے نا تو اصل پھر لڑائی وہاں ہوئی. اور اس کے اندر یار اسٹوری کے اندر رومانس بھی ہے. اب انفارچونیٹلی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں تو میں آپ کو اور ہوپفلی یہاں کے 4 منٹ میں کیا کر سکتا ہوں. یہاں کے سینما میں بھی ہوپفلی آنی چاہیے. آئی ہوپ سو. اور فلم میکنگ سٹائل بھی انٹرسٹنگ ہے, گوریلا فلم میکنگ اسے کہتے ہیں کہ ہر جگہ کیمرے لگا دیتے ہیں, ایکٹرز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیمرہ کہاں ہے. ہاں, ایرانی ٹیکنیک ہے یہ. از اٹ؟ چلیں جناب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ہر سال اس مہینے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں دنیا بھر کے صدور وزرائے اعظم شریک ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی طرف سے خطاب کرتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی نیو یارک میں موجود ہیں. اطلاع یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی مصروفیات کا عذر پیش کرتے ہوئے انہیں ملاقات کا وقت دینے سے انکار کر دیا ہے, جس پہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں رضا ربانی, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ٹرمپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو شاہد خاقان عباسی کو جو نائب صدر امریکہ کے مائک پینس, ان سے بھی کل نہیں ملنا چاہیے. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس دوران آج ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر, جس کا مجھے اور کروڑوں لوگوں کو شدت سے انتظار تھا, انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے داغی اور ہمیں مایوس نہیں کیا. اور ان کا جو پہلا نشانہ تھا وہ تھا ظاہر ہے کہ شمالی کوریا, جس کے بارے میں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تمہیں بھسم کر دیں گے. اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنے دفاع پہ مجبور ہونا پڑا تو امریکہ شمالی کوریا کو مکمل تباہ کر دے گا. اور ان کے جو تھے رہنما کم یونگ ان, ان کے بارے میں طنز کیا کہ راکٹ مین اپنے ہی ملک کے خلاف خودکش مشن پر ہے. اب ظاہر ہے کہ اورنج مین آپ لوگ جتنا مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے یہ بات گھڑ رہا ہوں. یہ ذرا چلائیے گا ٹرمپ صاحب کی ایکچولیٹی, تاکہ ان لوگوں کو یقین آ جائے. United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. That's what the United Nations is all about. Like totally dude, we're totally gonna like bomb like the living like XYZ out of you. اچھا, اس نیک کام میں ڈونلڈ ٹرمپ, صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو امریکن عوام کی بھی حمایت حاصل ہے. ابھی حال میں ہی ایک پول ہوا ہے, آپ کو پتا ہے پول کے بڑے شوقین ہیں, کبھی پول کراتے ہیں کبھی پول کھولتے ہیں, جس میں امریکن عوام کی اکثریت نے کہا ہے کہ yeah we gotta totally like take out North Korea man, right. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ امریکن اینکر ہیں جو مطلب بڑی خراب قسم کے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے بالکل ٹیک آؤٹ کر لیتے ہیں نارتھ کوریا کو, لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ نارتھ کوریا کہاں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو جمی کیمل صاحب ہیں, کامیڈی سلیش نیوز ٹائپ شو کرتے ہیں, انہوں نے جا کے لیے واکس پاپس, جس کو ہم واکس پاپس کہتے ہیں, یہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ شمالی کوریا ہے کہاں. تو دیکھیے کیا ہوا. Military action against North Korea? I would say yes. And where exactly is North Korea? It's in, what, as far as on the map? I don't know. I'm horrible at geography. Take a guess. Up here somewhere? And where exactly is North Korea? Oh God, here we go. I'm gonna guess somewhere near here. And it's the Middle East, I think. Yeah, so no. I think it's up top. I don't know. I really don't remember. You take a guess? I know this is Africa. Is it somewhere up here? Ooh, that's Europe. That is Europe. You know what? I'm really good at geography, but this is very embarrassing because I don't even remember where North Korea is. Excuse my language. Take a guess. Take a guess.
somewhere out here. North Korea, hold on. It's somewhere over in this area, I believe. It's in Asia. Absolutely. Yeah. Unless they moved it. Yeah. Where is North Korea? Oh shoot. I want to say somewhere in here, that area. That's Middle East, we're already there. Here? That's Canada. The scariest part about North Korea is it could be anywhere. Right there. Nope, wrong again. Is it here? Oh, Where? that's South America. Right there. That's India. Dang it. I'm gonna say right there. That's it. Is it really? No, it's not. Right there. किसी ने फरमाया था, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि अल्लाह ताला ने जंग इजाद ही इसलिए की है ताकि अमेरिकन ज्योग्राफी सीख सके, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं और दुश्मन की भी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ माह पहले जब पिछली दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, मैं पिछले साल सितंबर में, तो यही जिमी किमेल साहब गए लोगों के पास, कहा कि यार सवाल को थोड़ा तब्दील कर लेते हैं और पूछा कि यार देखें नॉर्थ कोरिया ने इतने सालों की मेहनत के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करी, आप उनके मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे? तो देखिए कि वो क्या कहते हैं। North Korea announced that they finally were able to successfully detonate a hydrogen bomb. The world is excited. People are sending their congratulations. That's really good. Yeah, would you like to congratulate North Korea? Congratulations, North Korea. Finally. I mean, it's about time, you know? Would you like to say congratulations to North Korea? Any words of encouragement for them? You know, I think that, I think if you do believe that one day dreams can come true, I think. So it's definitely a Disney, thing to do. Would you say this is a great example of if you can dream it, you can achieve it? For sure. If you believe you can do it, then you can achieve it. And North Korea has done that with the hydrogen bomb. Then that's good for them. Everyone's so excited for them. They're sending their congratulations. Would you like to congratulate North Korea? Congratulations, North Korea. That's awesome. Congratulations, Kim Jong-un, on everything you've done. You've done a really good job. Keep it up. Stay safe. दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी जी, ये लोग वोट देते हैं, सोचे थोड़ा सा जी। अच्छा हाँ, ये नॉर्थ कोरिया तो सिर्फ एक हिस्सा था ना ट्रम्प की तकरीर का, वो हर एक का जो भी उनके उस चक्कर में आता गया ना, उसको उन्होंने पेलते एक करके। ईरान एक बदउनवान आमरीत है जिसका काम सिर्फ मशरिक़ वस्ता में शरपसंदी फैलाना है। ईरान एक आलमी लूजर टेररिस्ट है। अच्छा, नाकाबिले ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ओबामा इंतज़ामिया ने ईरान के साथ जौहरी फैलाव रोकने का जो समझौता किया वो शर्मिंदगी का पुलंदा है, बेमिसाल बदतरीन मायदा है। अच्छा, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आगे फरमाते हैं, आज की दुनिया में एक तरफ महज़ब अक़वाम है और दूसरी तरफ मैं हूँ। आज की दुनिया में एक तरफ महज़ब अक़वाम है और दूसरी तरफ कुछ गुंडे मुल्क हैं जो इस कुर्राए अर्ज़ का नासूर हैं। ये गुंडे वो तमाम उसूल पामाल कर रहे हैं जिन पे अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी। जब महज़ब कौमें तमाशाई बन जाएं तो फिर तबाही लाने वाली जो क़ुव्वतें हैं वही मजबूत होंगी। दहशतगर्दों ने बाज़ मुल्कों को जहन्नुम के धाने तक पहुँचा दिया है। इन मुल्कों की मदद अक़वाम मुत्तहिदा ही कर सकती है। पहला अमरीकी सदर है बहुत अरसे बाद जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की खुल के तारीफ़ की है। पिछले साल इंतखाबी मुहिम में आप फरमाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा एक नाअहल इदारा है जो ना जमहूरियत का दोस्त है ना अमेरिका का। ये ऐसा क्लब है जहां लोग इकट्ठे होके सिर्फ खुश गप्पियाँ करके मुंतशिर हो जाते हैं। अब ज़ाहिर ट्रंप की काया कलप हो गई है जिस पे हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब ये मुशर्रफ का ये जुमला इन्होंने चोरी किया। मुशर्रफ ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, हम सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी बरकरार रखेंगे। एक तो ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन कैंपेन है, ये यूनाइटेड नेशन का फोरम है, वो अभी तक इलेक्शन कैंपेन। किस सदर ने कहा था अमेरिका सेकंड है? कोई सदर है जिसने कहा था अमेरिका सेकंड? पता नहीं, मुझे बता दें कि हमारे लिए कुछ है इसमें। अच्छा, तो दूसरे मुल्कों को भी यही करना चाहिए, यानी सबसे पहले जैसे हम कहते हैं अमेरिका, तो सबसे पहले फ्रांस या सबसे पहले युगांडा, ये भी करना चाहिए। लेकिन मुश्तरका ख़तरे का मिल के मुकाबला करना चाहिए। मगर
امریکہ اب کسی بھی ملک کو اپنے اوپر سواری کرنے کی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ہم گھوڑے نہیں رہے. اچھا, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہوں نے ایک دل بہلائے رکھا. اچھا, نارتھ کوریا کا جو ڈیلیگیشن تھا, جیسے ہی ٹرمپ نے تقریر شروع کی نا, وہ تو اٹھ کے نکل لیا وہاں سے, بالکل سامنے ان کی سیٹ تھی. اور جو خیر مقدم بھی کیا ہے بعض لوگوں نے, مثلا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو, انہوں نے کہا جی اتنے کھلے دل, پچھلے 30 سالوں سے اتنی بہادر سپیچ میں نے نہیں سنی, اتنا سچا آدمی جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے. تو یار آج کی جو سب سے بڑی تقریر تھی میرے خیال میں اور دلچسپ, وہ میرے خیال ٹرمپ صاحب کی تھی. آئی تھنک یہ کسی بھی دن جب ٹرمپ صاحب تقریر کریں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہی سٹیلز دی شو. اچھا, ہم وقفہ لے لیتے ہیں, اضافی مذاق اس لیے نہیں اڑا رہے کہ کیونکہ بندے کے پاس نیوکلیئر بم ہے یار, کبھی بھی اس کا میٹر آؤٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے لیے ابھی کچھ نہیں ہے. نہیں, کل جو ہے نائب صدر پینس جو ہیں, اگر ان سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم عباسی کی تو وہ بتائیں گے, اس لیے کہ ٹرمپ کے پاس تو آج ملنے کے لیے ٹائم نہیں تھا. آپ کے وزیر بزی ہے, بزی. وقفہ لے لیجیے. کچھ دیر پہلے آپ نے سندھ کا ایک لیجنڈری کردار ناز و دھری, جو اس کے بارے میں جو فلم بنی ہے اور برطانیہ نے اسے آسکر کے لیے کیٹیگری میں بھیجا ہے, اس کا تذکرہ سنا زرار کھوڑوں سے. اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سندھ کی مادر تعلیم ہیں, دادی لیلاوتی. دادی لیلاوتی کا جو انتقال ہے ابھی 12 ستمبر کو ہوا ہے. 8 دن پہلے قاعدے سے ہمیں ان کے بارے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے تھا اسی دن یا اس سے اگلے دن, لیکن راستے میں NA-120 آ گیا, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. دادی لیلاوتی 102 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. 1916 میں وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئیں. 1940 میں ٹریننگ سکول فار ویمن میں میوزک ٹیچر انہیں بنایا گیا, اور ان کے انٹرویو لینے والوں میں اس وقت کے سندھ کے وزیر تعلیم GM سید اور اسپیکر اسمبلی میرا محمد شاہ بھی شامل تھے. انہوں نے سلیکٹ کیا. پھر 7 سال بعد پارٹیشن ہو گئی. لیلاوتی کے دونوں بھائی جو ہیں وہ بھارت چلے گئے, لیکن ان کے جو گرو تھے, روحانی گرو سادھو T.L. واسوانی, وہ یہیں رہے, اور انہیں جناح صاحب سے محبت تھی اصل میں. تو جس دن جناح صاحب کا انتقال ہوا ہے اس دن انہوں نے برت رکھا اور جو گیتا ہے کی تلاوت کرتے رہے. لیکن اگلے 1-2 سال میں زندگی کچھ اتنی تنگ ہو گئی کہ انہیں بھی مائیگریٹ کرنا پڑا انڈیا. لیکن وہ جاتے جاتے لیلاوتی کو کہہ گئے کہ یہ تیری زمین ہے, یہ تیرے لوگ ہیں, نیا ملک ہے, اس کو تیرے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, تو ہر ممکن کوشش کرنا کہ یہاں رہے گی. اور دادی لیلاوتی نے مرتے دم تک اپنا جو ہے وچن اپنے سادھو کے ساتھ وہ نبھایا ہے. خیر, انہوں نے B.Tech کیا 1952 میں, اور اس کے بعد گرلز ہائی اسکول میرپور خاص کی ہیڈ مسٹریس مقرر ہوئیں. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو ہندو لڑکیاں تھیں وہ زیادہ تھیں مقابلتاً اسکولوں میں, مسلمان لڑکیاں کم تھیں. اچھا, اس میں ایک تو جاگیرداری اور بیکورڈنیس, اور دوسرے یہ کہ چونکہ ہندو شہری علاقوں میں زیادہ تر تھے اور مسلمان دیہی علاقوں میں, تو ایک الگ طرح کی سوچ تھی. تو لڑکیوں کی جو تعلیم تھی اس پہ نزلہ آ کے گرتا تھا. ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جی اگر لڑکیوں نے کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تو سب سے پہلے وہ لو لیٹر لکھیں. بالکل, یہ ایک عام کانسیپٹ ہے. اچھا, یہ صرف سندھ میں نہیں, UP میں, پورے ہندوستان میں ہوتا تھا. تو دادی جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. وہ پھر تھرپارکر اور میرپور خاص کے گاؤں میں جہاں جہاں جا سکتی تھیں, یاد کریں اس زمانے میں, وہ گئیں اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو کنونس کرنا شروع کیا. ایک جب گاؤں میں گئیں اس سلسلے میں, تو اچانک اوپر سے کوئی جہاز سا گزرا, تو ایک عورت ڈر گئی اور اس نے کہا جن آ گئے, جن. پھر دادی لیلاوتی نے ایک نظم لکھی. اس کا لب لباب یہ تھا کہ اری سندھ کی بیٹیوں, تم اتنی بے خبر اور ان پڑھ کیوں ہو, تعلیم حاصل کر کے جہالت کا جن کیوں نہیں بھگاتے. اچھا, اس طرح کے 20 واقعات ہیں. مثلا ایک واقعہ ہے کہ ٹنڈو آدم ریلوے اسٹیشن پہ جو ہیں یہ انتظار کر رہی تھیں ٹرین کا, محکمہ تعلیم میں افسر تھیں. تو ایک عورت کھڑکی سے ٹکٹ لے کے آئی اور اس نے کہا ذرا مجھے یہ بتانا کہ اس ٹکٹ پہ قیمت کیا لکھی ہے. تو انہوں نے کہا اتنی قیمت ہے. تو عورت نے کہا اس نے تو مجھ سے زیادہ پیسے. یہ گئیں بکنگ کلرک کے پاس اور اس نے کہا پولیس
کا کیس بنوا سکتے ہیں, پیسے واپس اس نے پیسے واپس کیے, اور اس کے بعد انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو آج تھوڑی سی بھی پڑھی لکھی ہوتی تو کم از کم تیرے ساتھ ایسا نہ ہوتا, تو اپنی بچیوں کو ہی کم از کم, تو وہ ان کے ساتھ گاؤں گئی اور اس کی بچیوں کو لے کے آئیں اور اپنے اسکول میں جو ہے انہوں نے داخل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے لیلاوتی نے میرپور خاص کا گرلز ہائی اسکول چھوڑا تو اس وقت اس میں 500 بچیاں پڑھ رہی تھیں, جن میں سے 70% مسلم بچیاں تھیں. اس کے بعد جو ہے ان کا وہ ترقی ہو گئی انسپیکٹر آف گرلز اسکول کے عہدے پہ, انسپیکٹر آف گرلز اسکولز سندھ. اچھا وہ ڈائریکٹر. اچھا تو ایک دن یہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میہڑ کا کوئی وڈیرا منہ پہ ڈھانٹے باندھے ہوئے مسلح افراد کو لے کے آ گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں سنا ہے آپ کوئی اسکول کھولنے جا رہی ہیں, یہ اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یار یہ بات کی بات ہے, آپ بیٹھو, آپ بڑی دور سے آئے ہو, ٹھنڈا پانی پیو, چائے پیو, اس کے بعد سکون سے بات کرتے ہیں. وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد دادی نے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ صرف تمہاری نہیں میری بیٹیاں ہیں اور اس قوم کی بھی بیٹیاں ہیں. کیا تم انہیں ان پڑھی کا بوجھ بنانا چاہتے ہو یا تعلیم دے کے ایک ایسی نسل میں تبدیل کرنا چاہتے ہو جو اپنی حفاظت خود کر سکے؟ تو بہرحال کنونس کرتے کرتے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ اس پہ تعلیم آپ اسکول کھول لیں لیکن کوئی بہت زیادہ یہ نہ ہو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو وہ وڈیرا جو وہ چلا گیا. اچھا 1976 میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے عہدے سے لیلاوتی ریٹائر ہوئیں. گرلز گائیڈ تحریک کو بہت عرصے جو ہے انہوں نے ان کی رہنمائی کی, لیکن ریٹائرمنٹ کی بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھی. کمیونٹی سینٹر, ویمن انڈسٹریل ہوم, ایک زنانہ تنظیم تھی ناری سبھا, اس کو انہوں نے ایکٹیو رکھا. لیڈیز پارک تھا جو ایک ہندو فیملی نے پارٹیشن سے پہلے زمین ڈونیٹ کی تھی, تو اس پہ وہ بنا تھا, تو لینڈ مافیا اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھی, تو دادی لیلاوتی نے اس کے خلاف ایک تحریک منظم کی اور وہ پارک بچایا. آخری عمر میں ان کی ظاہر ایج کے ساتھ ساتھ یادداشت کمزور ہو گئی تھی, لیکن اب جو گرو یل داس اور بھٹائی کا کلام ہارمونیم پہ, اچھا ریڈیو, ہاں وہ گانا نہیں بھولتی, ریڈیو پاکستان میں بھی انہوں نے کام کیا. اچھا یہ انڈیا جاتی تھی لیکن آخری عمر میں انہوں نے انڈیا جانا چھوڑ دیا. وجہ بڑی دلچسپ تھی, کہنے لگی دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس اسٹیج پہ ہوں عمر کے کہ اگر میں وہاں مر گئی تو میرے وطن کی مٹی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی, اس لیے وہ امیزنگ ہے. اور دیکھیں مطلب کتنے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. صحیح بات ہے, مطلب اس لیول پہ تو نہیں جانتے نا جتنا جاننا چاہیے. اور آج کی تعلیم سے بڑی وہ بیزار تھی, کہنے لگی میں آج تک اپنا گھر نہیں بنا سکی, اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں اور انہوں نے محلات کھڑے کر لیے اور تعلیم کا بیڑا غرق کر دی. ایک صدمہ تھا انہیں. 1985 میں یہ MP بھی بنی تھی سندھ اسمبلی. اچھا ان پہ واحد چارج یہ لگا کہ جی آپ کا جو کوٹا ہے ملازمتوں کا, آپ ہندو جو بچے ہیں ان کو کم ملازمتیں دے رہی ہیں اور مسلمان بچوں کو. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ننگے پیر عورتیں میرے پاس آتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے ملازمتیں مانگنے کے لیے, میں انہیں کیسے کہوں کہ نہیں ہے. تو یہ تھی دادی لیلاوتی. دیکھیں میری نظر میں تو یار ایک تو انریکگنائزڈ ہیروز یا لیسر ریکگنائزڈ ہیروز میں آتی ہے انسنگ, اور دوسری کہ یار ایک اور ایگزامپل کہ ون پرسن کین میک اے ہیوج ڈفرنس. یس, ان کی شاگردوں میں پتہ کون ہے؟ بتائیں. دیدی زرینہ بلوچ, ہاں, روبینہ قریشی, اور آج جتنی بھی 50 سے اوپر کی ابو کی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دادی لیلاوتی سے پڑھی ہیں. کیا بات ہے. اسی نوٹ کے ساتھ ظاہر وقت کی مجبوری ہے, بات ہو سکتی ہے دادی پہ بہت لمبی, لیکن آج کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.